अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बकी के तर्जुमान और मैं आपका मेज़बान सैयद अदील मुस्लिम रिजवी बकी टीवी शिकागो स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर। जब रब मुताल ने इस कायनात को अपनी तौहीद, अपने दीन और अपनी शनाख्त से रोशनास करवाने का इज़्न किया तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की शक्ल में कुछ अशरफुन नफूस माबूस किए, मगर अफसोस कि दुश्मन तौहीद ने इन हस्तियों को ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी में भी ईज़ा पहुँचाई बल्कि ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद भी उनसे मंसूब आयात व तबर्रुकात को गज़न पहुँचाया, जिसकी ज़िंदा व जावेद मिसाल जन्नतुल बकी के वो मुनहदिम रोज़े हैं कि जिन्हें आले सऊद ने लगभग 100 बरस कबल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ के नतीजे में मिस्मार कर दिया। हमारी आज की नशिस्त में हमारे साथ मशहूर ख़तीब अहले बैत और मुकर्रर जनाब सैयद मोहम्मद साकिब ज़ैदी साहब मौजूद हैं, जो कि कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए आज की इस नशिस्त में हम इन्हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब ज़ैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं बकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, बकी टीवी की जानिब से और ज़ाती हैसियत में भी आपका ममनून व मुतशक्किर हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से कीमती वक्त जो है वो इस नशिस्त के हवाले से भी और इस तहरीक के हवाले से भी हमें दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक बुनियादी सवाल से ही आगाज़ करना चाहूँगा कि इन्हदाम जन्नतुल बकी एक कबीह फ़ेल जो लगभग 100 बरस कबल अंजाम दिया गया, आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कि जो मवद्दत का बार रसूलुल्लाह ने हम पर रखा है, माशाअल्लाह, उसकी एक यकीनन कोशिश है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, रसूल खुदा और उनकी जो आल है, आपकी इस कोशिश में और जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं उन तमाम की जो इस मामले में कोशिश है उसको जल्द कबूलियत की सनद दें। आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हर मौला के चाहने वाले की जो दिली ख्वाहिश है जन्नतुल बकी के हवाले से वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी बात आपने जो कही तहदीम जन्नतुल बकी के हवाले से कि उसके बारे में मेरी क्या राय है या मैं क्या सोचता हूँ, तो बात ना मेरी राय की है और ना मेरी सोच की। बात यह है कि जिसने इस जहान को खल्क किया है, सुभान अल्लाह, और दूसरी बात यह है कि जिसकी मोहब्बत में खल्क किया है, वाह सुभान अल्लाह, उन्होंने इस बारे में हम सबको क्या तालीम किया है। बेशक अगर हम बात करें ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रसूल खुदा जब दुनिया से जा रहे थे तो आपने अपनी उम्मत को एक हदीस तालीम फरमाई जो कि मुस्लिम उम्मा में हर एक जानता है, और मारूफ हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर अशिया छोड़े जा रहा हूँ। बेशक एक शय है मेरी इतरत, दूसरी शय का नाम है किताब इलाही यानी कुरान पाक। सुभान। और सिर्फ इतना नहीं फरमाया बल्कि कहा कि 2 गरा कदर अशिया छोड़े जा रहा हूँ, यानी मोहम्मद के बाद जो सबसे कीमती 2 अशिया हैं उसमें पहली शय का नाम कुरान है, दूसरी शय का नाम अहले बैत हैं यानी रसूल खुदा की आल है। अब मसला ये है कि जहाँ तक तहदीम की बात है तो जो तुरबत बीबी सैयदा है या दीगर आइम्मा की कबूर हैं, दरअसल ये रसूल खुदा के टुकड़े हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के अज्जा का नाम है बीबी ताहिरा और जो उनके वहाँ बेटे मदफून हैं। बेशक तो तहदीम और इन्हदाम ये 2 अलग अलग अशिया हैं, इनकी भी हमें तसी करनी चाहिए। माशाअल्लाह। देखिए, तहदीम की जो तारीफ़ है वो ये है कि जिसे बर्बाद कर दिया जाए, जिसे मस्मार कर दिया जाए, जबकि इन्हदाम गिरने को कहते हैं,
مسمار ہو جانے کو کہتے ہیں. یہ جنت البقیع جو ہے دراصل یہ تہدیم کیا گیا ہے، یعنی کوئی ہے کہ جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اور اس عمل کو انجام دینے کے پیش نظر یقیناً کوئی نہ کوئی شے ہے. تو دراصل یہ تہدیم جنت البقیع کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کی بنیاد پر، بغض و عداوت کی بنیاد پر انہوں نے یہ کبھی فعل انجام دیا ہے. بے شک. تو دراصل یہ تہدیم جنت البقیع نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تہدیم ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے والا فعل ہے. بے شک. یہ رسول اللہ کی ذات پہ ظلم ہے. سبحان. اب آپ دیکھیے کہ جو حدیث تعلیم کی ہے تو یہ امت کی آزمائش ہے محمد کے بعد، یعنی قرآن کی حرمت بے شک اور محمد کی آل کی حرمت. اب جو شخص اس آزمائش پر پورا نہ اترے تو یقیناً رسول اللہ کی جو نبوت ہے اس کا اقرار اس کے لیے سود مند نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ کو ناراض کر چکا. بے شک. یعنی دین کے اساس کے اوپر بالکل براہ راست یہ امت کی آزمائش ہے، ہر مسلمان کی آزمائش ہے محمد کی آل اور قرآن کے بارے میں. آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں دنیا میں کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے کسی بھی انداز سے، تو مسلمان وہ ہے ہی نہیں کہ جس کے دل پر یہ گرا نہ گزرے کہ اس نے یہ کیا عمل چوٹ نہ لگے. وہی محمد اگر یہ کہے کہ فاطمہ جو ہے وہ میری بزا ہے، تو اب یہ آزمائش ہے. سامنے یہ قبر نہیں ہے، دراصل بی بی سیدہ ہیں، اور وہ بی بی کہ جس کے لیے امت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بی بی مالکہ جنت ہے. اللہ اللہ. تو قبر سیدہ صرف قبر سیدہ نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں جنت ہے. اب جو اس جنت کو مسمار کرے یا منہدم کرے تو دراصل وہ اللہ کے نزدیک اس کا دشمن ثابت ہو چکا. تو یہ امت کی آزمائش کا مسئلہ ہے. ماشاء اللہ. آپ نے بہت بہترین الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں احاطہ کیا اس سوال کا. آپ کے ہی سوال سے مربوط ایک اور میرے ذہن میں ایک اور گوشہ جو سامنے آیا، اور یہ بھی ایک بنیادی سوال بنتا ہے کہ قبور کی مسماری، اور خاص طور پہ اگر ہم جنت البقیع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول، رسول خدا، اس کے علاوہ ازواج و اصحاب رسول خدا، اکابرین قریش، ان کے روزوں کی مسماری، اس کے لیے کچھ مذہبی علتیں اور جواز پیش کیے جاتے ہیں. آپ کس انداز میں ان کو شرعی حیثیت دیکھتے ہیں، ان تمام جواز جو پیش کیے جاتے ہیں، کہ یہ عمل مذہبی میزان میں کس طرح سے تولا جائے؟ عدیل بھائی، سوال آپ کا بہت اچھا بھی ہے اور عین عدل بھی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بات شریعت کی آتی ہے تو ہر ذی شعور انسان کو مالک شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. حاکم شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہ کردار یقیناً جناب رسالت مآب کا ہے. قبر بنانی تھی یہ بھی ہمیں انہوں ہی نے بتایا، کفن پہنانا تھا یہ بھی رسالت مآب نے بتایا، میت کو غسل دینا تھا یہ بھی مالک شریعت نے بے بتایا. شک بے شک. اگر مالک شریعت یہ کہے کہ قبر پر نہیں جانا تو نہ جانا اطاعت ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور اگر مالک شریعت آپ کو، مجھے، امت کو یہ حکم دے کہ قبور پر جاؤ، اور یہ کہے کہ قبور پر جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو حکم رسالت مآب سے یہ بات تو طے ہوئی کہ قبر پر جانا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ قبور پر جانا تو حکم رسالت مآب بن گیا، قرار پا گیا. اب اس کے بعد ہے لوگوں میں ہر جو کردار ہے رسول اللہ نے جو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، تو جب کردار اجاگر ہے تو اس کی قبر بھی اجاگر ہو گئی. یعنی ایک میری آپ کی قبر ہے، ایک رسول اللہ کے کسی قریبی صحابی کی قبر ہے، ایک اس کی قبر ہے جسے رسول اللہ کہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میری جمع پونجی ہے. اب رسول اللہ نے جب یہ کہا
کہ آپ قبر پر جایا کریں یا قبور پر جایا کریں، اس سے موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، یا یہ فرمایا کہ وہاں جا کر، حتیٰ کہ جو مذہب اہل بیت ہے وہاں تو بہت حرمت بتائی گئی ہے قبور کی، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنے گناہ بخشوانے ہیں تو اپنے والد کی قبر پر جاؤ سبحان اللہ، اور اس کے قدموں میں کھڑے ہو کے تم اللہ کے حضور دعا مانگو تو خدا تمہاری دعا مقبول فرمائے گا۔ تو ازرو شریعت تو قبور پہ جانا ثابت ہے۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں دیگر کتب میں موجود ہیں کہ جہاں ممانعت بھی ملتی ہے، لیکن ممانعت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قبر پر یا قبور پر جانے سے روک دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی علت کیا ہے۔ اس کی علت بالکل ابتدائیہ تھا کہ جب لوگ بت پرستی چھوڑ رہے تھے تو لوگوں کو رسول اللہ نے اس مقام تک لانے کے لیے، ظاہر رسول اللہ عالم کل ہے، تو جو آبیاری کی ہے ایک وقت میں انہیں کسی انداز سے منع کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کلام الہی میں لوگ آیت پڑھ لیتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جائیے، اس کے بعد اس کی علت بھی بتائی ہے۔ تو اگر ایک آدمی صرف یہاں سے یہی مقصد اٹھا لے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، صحیح، تو رسول اللہ کی شریعت کو اگر آپ جزوی اعتبار سے دیکھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے آپ کلی اعتبار سے دیکھیں گے کہ جہاں روکنے کی علت کیا تھی۔ لیکن جو عمومی حکم دیا وہ قیامت تک ناسخ حکم ہے۔ وہ عمومی لوگوں کی قبور پہ جانے کا جب حکم دے رہے ہیں تو جو قبر اپنی ذات میں رسول اللہ کہے کہ فاطمہ کی جو قبر کا مقام ہے یہ تو جنت کا باغ ہے، اس لیے کہ جو رسول جیسے ہیں آئمہ انہوں نے آ کے بتایا کہ فاطمہ کی قبر اطہر کیا ہے۔ تو لہذا جس کو جنت سے نفرت ہے، جس کو رسول اللہ سے بغض ہے، بے شک اس نے جا کر اس کبھی فعل کو انجام دیا اور تہدیم جنت البقیع ہو گئی۔ اس سے حرمت سیدہ پر یا دیگر ائمہ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ یہ بات اجاگر ہو گئی جو رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے اس سے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو رسول اللہ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی سیدہ طاہرہ کو قرار دیا ہے، کہا کہ میں مشروط ہوں، سیدہ شرط ہے۔ بے شک جس نے اس کی حرمت، اس کی تعظیم کی تو یاد رکھے اس نے مجھ محمد کی حرمت کا بھی خیال کیا، میری تعظیم بھی کی۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ نے مخلوق میں یا امت میں جس کو شرط یا علت قرار دیا ہے وہ ذات سیدہ طاہرہ اور رسول اللہ کی آل ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو میرا اگلا سوال ہے، اور وقت کا جو تقاضا ہے، خاص طور پہ جب ہم انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف خبریں بھی جو آ رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اب سعودی عرب کا ایک نیا رنگ ہے، خاص طور پہ جو ان کا فیوچر پلان جسے وہ بول رہے ہیں کہ اس میں بہت سی نرمی کر دی گئی مقامی قوانین میں جو ان کے ملک کے اندر بھی موجود تھے، مختلف ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہہ لیجئے، جو میں پھر اسے سو کالڈ ہی کہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید آسائشیں، مزید جدت اور ترقی جو ہے، جو پہلے کچھ شعبوں کے اندر کافی احتیاط برتی جاتی تھی بلکہ قدغن تھا موجود، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی، اور اس میں کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو جو شرعی اعتبار سے بھی شریعت کے منافی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ، تو اس لحاظ سے ان کے اس رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ وہ جس طرح سے دین کو، اور خاص طور پہ وہ جس طرح سے روزوں کو، ان کو مسماری کے بعد ان کو ان کے دوبارہ جو اصل شکل تھی وہاں تک کہ اگر اسے لایا جائے، تو اس حوالے سے وہ آج بھی اسی مزاج کے حامل ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہر طرف ایک ترقی کا دور چل رہا ہے سعودی عرب میں، لیکن پھر بھی جو بنیاد دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، اس کی طرف ابھی بھی توجہ نہیں دی جا رہی، وہاں پہ ویسے ہی سخت رویہ رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ جو ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پہلی شے کا نام ہے اس کے جو نفس کی تسکین ہے یا
اس کے نفس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے، اور دوسری شے ہے کہ اس کی شخصیت میں بغض اور محبت کا معیار کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ سعودی عرب میں بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، جن چیزوں کا پہلے عمل دخل نہیں تھا یا جن پر پابندیاں تھیں وہ اب آہستہ آہستہ، مطلب کبھی کوئی شے ایسی ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ اب وہاں پر یہ چیز قائم ہو گئی ہے، سینما ہاؤسز کھل گئے، مختلف چیزیں۔ بالکل، ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خواہش نفس سے، بے اس شک، کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ تو یہ طے ہے کہ خواہش نفس کو دیکھتے ہوئے اور دنیا داری میں جو دنیا سے مراسم ہیں، یا یہ کہ جو ان پر ایک شدت پسندی کا ظاہری لوگوں کے حساب سے ٹائٹل تھا، انہوں نے اس کو دنیاوی اعتبار سے ختم بہت کرنے خوب، کا معاملہ کیا۔ بہت خوب، لیکن سیدہ طاہرہ کا یا جنت البقیع کا جو معاملہ ہے نا، یہ خالصتاً ایمانی معاملہ ہے۔ اس کا تعلق ہے آپ کی قلبی کیفیت سے، یعنی اگر آپ کے وجود کے اندر حب محمد اور آل محمد ہے تو پھر نفس کی سب سے پہلی چاہت ہی یہ ہونی چاہیے، کیونکہ عقلی اعتبار سے جب کسی شے کو منہدم کیا گیا ہے یا مسمار کیا گیا ہے تو یہ بات طے ہے کہ پہلے وہ تعمیر تھی۔ بے شک، دیکھیں، گرنا اور ہے، گرانا اور ہے، بے شک، ٹوٹنا اور ہے، توڑوانا اور ہے۔ تو یہاں یہ عوامل ساتھ ساتھ چلے ہیں، یعنی یہ تعمیر ہوئے تھے، یہ روزے بنے ہوئے تھے، بے شک، ان کو توڑا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بنے ہوئے تھے تو بننا ثابت ہے، صحیح، بننا ثابت ہے۔ اب جب انہیں توڑا گیا تو توڑنے کی کوئی علت تو ہوگی، اس علت کا تعلق ہے بغض سے، بے شک، اور اہل بیت سے جو بغض کا باب ہے وہ تو رسول اللہ بتا چکے ہیں، رسول اللہ نے معیار بنا دیا بے شک، حب علی اور کو، وہ جانتے بھی، اور وہ یہ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ بغض چیز ہی ایسی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بغض محبت میں بدل جائے۔ بغض تو پروان چڑھ کے عداوت میں بدلتا ہے، واہ، جیسے سبحان محبت اللہ، پروان چڑھ کے مودت میں بدلتی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس مملکت میں کوئی ایسا شخص قرار دیا ہو کہ وہ ہو تو مومن، دل میں ان کے محبت بھی ہوگی اس کے، جیسے کہ کافر کی صلب میں مومن ہے، مومن کی صلب میں کافر ہے، تو ہے۔ دوسری بات کہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو ایک دن میں یہاں ہر شے قائم کر دے، لیکن بات یہ ہے کہ آزمائش ہے پوری امت کی، کچھ کے لیے لعنت کا طوق ہے تو کچھ کے لیے سبحان اللہ، رحمت تیار کھڑی ہے، لیکن اپنے اختیار سے لعنت والا لعنت وصول کرے گا، رحمت والا رحمت وصول کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جنت البقیع آج سے 100 سال پہلے اپنی تعمیری حیثیت میں موجود تھا، یہ ہر ایک وہاں کا جو صاحب کرسی، صاحب اقتدار ہے وہ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس عمل سے 100 سال سے کیا تکالیف گزر رہی ہوں گی، لیکن چونکہ دل میں بغض ہے تو اس بنیاد پر ان کی حتماً کوشش یہ رہی ہے، کیونکہ یہ ابھی نہیں تو ہے نہیں، یہ 1400 سال سے ہے، رسول اللہ سے تھا، مولا علی سے تھا، مولا حسین سے تھا، یعنی آپ دیکھیے کہ حسین کو تہہ تیغ کر دیا گیا، صرف یہاں بات نہیں رکی، پھر اسی حسین کا سر نوکے سینہ پہ چڑھایا گیا، پھر جب ان کو موقع ملا انہوں نے محمد اور آل محمد کو ایذا پہنچائی ہے۔ تو اس کا خالصتاً تعلق ان کے اس عمل سے ہے۔ ہمارا جو قلبی تعلق ہے محمد اور آل محمد سے، وہ اس اعتبار سے کہ جب ان پر تکلیف گزرتی ہے ہم پہ گزرتی ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمارا تو رسول اللہ سے محبت کا رشتہ ہے، حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے حاکم کے جگر کے ٹکڑے پر کوئی بلڈوزر چلا دے اور ہم اس پر پروٹیسٹ نہ کریں؟ اگر ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس فیل سے راضی ہیں۔ صحیح، آپ نے یہ بہت عمدہ بات کی، کیونکہ میں بھی یہی چاہ رہا تھا، جیسے کہ ہمارے ناظرین اس پروگرام کے اور اس گفتگو کے توسط سے آپ سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ بقیع آرگنائزیشن کی جانب سے اب اس برس 28 اپریل جو کہ جمعے کا دن بنتا ہے، فرائیڈے کا دن ہے، کہ انشاءاللہ امسال کی طرح ہم پروٹیسٹ کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں سعودی عرب کی ایمبیسی کے سامنے موجود ہوں گے، اور یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ تقریباً 100 برس جو ہے وہ اب مکمل ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں مجموعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اس تحریک میں، اس پروٹیسٹ میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اپنی ذات کے اندر اور اپنے خاندان اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ہم ترویج کریں، کس طرح سے اپنے آپ کو مائل کریں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں ذہن کے اس گوشے میں اور ہمارے جو اعمال اور روزمرہ کے افعال جو ہیں اس کا یہ حصہ بن جائے کہ ہم نے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آل، ان کے اصحاب کے جو منہدم قبور ہیں، اس کی بحالی کے لیے ہماری اپنی کیا کاوش کوشش ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں کچھ گزارشات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں رسول خدا کی ایک حدیث، جس میں رسالت مآب یہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی اچھی رسم کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ رسم جاری رہے گی اس کا ثواب ماشاءاللہ اس رسم کے جو جاری کرنے والا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا جس کسی نے کسی بری رسم کی بنیاد رکھی تو اس کا عطاب جب تک وہ رسم جاری رہے گی اس کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل کیا انجام دے رہے ہیں، ہمارے پیش نظر کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ بعد از کربلا، یہ میں انفرادی ذمہ داری کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا اہم ہے یہ جنت البقیع کا سبجیکٹ۔ شرط یہ ہے کہ انسان اہل بیت سے جو دعوی محبت کرتا ہو اس کی دلیل بھی دے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیونکہ دعویٰ بہت آسان ہے، بے شک، اصل جو شے ہے وہ ہے ہی دلیل۔ جس لیے میں نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ نے جو 2 گرا قدر چیزیں چھوڑی ہیں، آزمائش ان کے پیرامیٹر پہ پورا اترنا ہے، یعنی گرا کو گرا رکھنا ہے، عرضہ نہیں کرنا۔ اب یہ نہیں کہ قرآن گرا رہ جائے اور سیدہ طاہرہ نعوذ باللہ عرضہ ہو جائے، تو آپ کو نہ یہ نبوت فائدہ دے گی، نہ اللہ کی الوہیت، نہ یہ نماز، نہ یہ روزہ، یہ سب بیکار ہو جائے گا اگر رسول کے جگر کے ٹکڑے کی حرمت کا خیال نہ رکھا گیا۔ تو بعد از کربلا جناب مولا سید سجاد بہت گریا کرتے تھے۔ یہ پہلا میسج ہے پوری مسلم امہ کو بھی اور خاص طور پر شیعان اہل بیت کو۔ تو ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا مولا آخر آپ اس کربلا پر کب تک روتے رہیں گے؟ تو مولا نے اس سے کہا کہ اگر ہم نے کربلا پہ گریہ کرنا چھوڑ دیا نا تو تم کربلا کو ویسے ہی بھول جاؤ گے جیسے تم نے غدیر بھلا دیا۔ بے شک۔ اصل میں گریہ نہیں ہے، اصل میں اس گریے کا جو مقصد ہے وہ ہے احتجاج۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ جب کوئی کسی کو یا کسی پر روتا ہے تو ہر آدمی پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے۔ مزہ فرمایا۔ پہلی تو جو علت ہے وہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اگر ہم نے اس پروٹیسٹ کو اس طرح نہ کوڈ کیا تو جو کچھ ماضی میں بیت گیا تو اسی طرح لوگ اس کو بھی بھول جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو ایٹ لیسٹ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو ہم پہلی بات تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جو اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو تاریخ سے سب لوگ وائل میں، قرآن بھی وٹنس ہے، بہت بڑے ایریے پہ وہ آگ جو ہے نا پھیلائی گئی تھی، اور یعنی شرق اور غرب میں ایک بہت زیادہ جسے آپ کہہ لیں اس کی حرارت جو ہے وہ تھی، آسمان تک جا رہی تھی۔ تو ایک چڑیا تھی کہ آپ کہہ لیجیے ایک پرندہ تھا، ہر تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ اڑتا تھا اور عین اس آگ کے وسط میں آ کے پھر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ عمل وہ پرندہ بار بار دہرا رہا تھا۔ پھر ہوا کیا کہ ایک فرشتے نے اس پرندے سے یہ پوچھا، یہ بتا کہ یہ تیرا جو عمل ہے یہ کیا ہے کہ تو بار بار دیکھ بھی رہا ہے کہ کتنی آگ پھیلی ہوئی ہے، تیرے پر جل جائیں گے، تجھے نقصان ہوگا، یہ تیرا عمل کیا ہے کہ تو اڑ کے یہاں آتی ہے یا چلی جاتی ہے؟ اب وہ جو چڑیا تھی اس نے اس فرشتے سے کہا کہ یہ جو میں جاتی ہوں تو میں فلاں جگہ سے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے کے آتی ہوں اور لا کے اس آگ پہ ڈال دیتی ہوں، پھر ڈالنے کے بعد پھر چلی جاتی ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تیری اس چونچ کا جو ایک قطرہ ہے اس سے یہ اتنے بڑے ایریے پہ پھیلی ہوئی آگ کیسے اور کیوں کر بجھ سکتی ہے؟ جا کر اپنے بچوں کے لیے جو تجھے رزق تلاش کرنا ہے نا اس پہ جا کر کام کر۔ اب چڑیا نے کہا کہ مسئلہ میرا یہ نہیں ہے اور میں جانتی بھی ہوں کہ میرے اس ایک قطرے سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں قیامت تک کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں
کہ میں یہ بات جانتی تھی کہ اس سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میرا یہ عمل قیامت تک کے لیے عبرت بن جائے گا کہ میں نے کوشش ضرور کی، چاہے آگ نہ بجھی، شہادت ہو گئی بالکل، چاہے آگ نہ بجھی، کیونکہ قیامت میں آگ بجھانے والوں میں لکھی جاؤں گی، یاد کی جاؤں گی، نہ کہ آگ لگانے والوں میں یا آگ پھیلانے والوں میں۔ تو اب آپ یہ سوچئے دو ہی چیزیں ہیں، ہماری کوشش ہو چاہے وہ قطرے کے برابر ہی ہو، کس کے بارے میں؟ جنت البقیع کے بارے میں۔ اگر گھر کے پہلو میں آ جائیں تو ماں کا فرض یہ ہے کہ بچوں کو بتائے، سبحان اللہ۔ اگر اس کو آپ مجالس میں لے آئیں تو جو لوگ مجلس میں موجود ہوں ان کو بتایا جائے، بالکل۔ اور اس کا جو سب سے بڑا ہمارے پاس طریقہ وہ یہی ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے سال میں ایٹ لیسٹ ایک دن، ابھی میں اس کی بہت بڑی اگزامپل آپ کو دوں گا، ایک دن اس کا مختص ہونا چاہیے اس احتجاج کے بارے میں، اس لیے کہ ہمارا تعلق اسی چڑیا کے اسی ویژن سے ہے کہ ایک قطرہ ہی صحیح لیکن آگ بجھانے والوں میں ہمیں شامل کیا جائے، یعنی ہمارا یہ وے آؤٹ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ بیت المقدس ایک زندہ مثال ہے۔ بیت المقدس پہ 1967 میں قبضہ ہوا، جنہوں نے کیا وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، انہوں نے گرایا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بات سمجھیے گا، بیت المقدس پہ قابض ہیں اسرائیل والے یعنی کہ یہودی، اور وہ حرمت کا مقام ہے مسلمانوں کا بھی، انہوں نے اسے مسمار نہیں کیا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، موجود ہے، مسلمان کوئی بھی جائے وہاں جا کر زیارت کر کے آ جائے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 1967 میں کسی بھی بنیاد پہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا قبلہ اول، ہر سال یہ مسلم امہ اس کا ایک دن مناتی ہے یوم القدس کے نام سے، بالکل صحیح، جبکہ اس کی تعظیم بھی برقرار ہے اور جانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی کے سامنے آپ رکھیے قبور سیدہ طاہرہ اور ائمہ کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے کہ وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، سال میں ایک دن اس کا فکس ہے، یہ ملکہ جنت جو ہے ان سے ریلیٹڈ ایک ان کا مقام، رسول اللہ کی اسناد، مخلوق کی ایمان کی آزمائش، اقرار نبوت کی آزمائش کا جس پہ انحصار ہے، جہاں پہ ائمہ نے خود حاضری دی، جی حاضری دی ہو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کیا سال کا ایک دن وہی مسلم امہ جو ہے، جو کہ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے ایز اے پروٹیسٹ کہ ان کو اسرائیل سے جو ہے واپس لیا جائے، اس کو واپس لیا جائے بیت المقدس کو، تو کیا وہی مسلم امہ جو ہے وہ جانتی نہیں کہ سیدہ طاہرہ کون ہے؟ کیا وہ مسلم امہ نہیں جانتی کہ 100 سال پہلے کیا کیا گیا؟ سبحان اللہ۔ تو ایک دن اس کا مختص ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جس طرح وہ بیت المقدس کی حرمت کے لیے بے شک یوم القدس جو ہے اس کو وہ مناتا ہے، تو سال کا ایک دن اپنے اوپر فرض سمجھ کے اس کو جنت البقیع کے حوالے سے بھی اس کا جز بننا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اسے رسول اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح آپ نے کہا، اور دل تو ایسا ہی کر رہا ہے کہ آپ سے بات ہوتی رہے، اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے ہم اپنی گفتگو کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں، لیکن گفتگو محدود ہو سکتی ہے لیکن پیغام بالکل بہت وسیع ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں دوبارہ ممنون و متشکر ہوں بکی ٹی وی کی جانب سے بھی، بکی آرگنائزیشن کی جانب سے بھی، کہ آپ آج یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات کا اور تاثرات کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ 28 اپریل بروز جمعہ 28 اپریل 2023 فرائیڈے، مارک یور کیلنڈر، کہ ہم سب انشاءاللہ العظیم واشنگٹن ڈی سی میں بکی پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے، اور جس طرح سے ابھی ہماری یہ گفتگو بھی جاری تھی کہ یہ کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی بنیاد ہے، دین کے اساس ہے کہ ہم کس طرح سے آزمائش ہے ایمان کی، کہ ہم بحیثیت فرد، خاندان کے طور پہ اور کمیونٹی کے طور پہ کس طرح سے اکٹھے ہو کے
اس مذمتی تحریک کا حصہ بنے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.